अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लोग एक इंडिया के ख़ास कम्युनिटी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसको कहा जाता है बोहरा कम्युनिटी, जिसको उर्फ़ आम में बोरी बोरी भी बोलते हैं। इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अभी अमेरिका के दौरे पे गए थे। वापसी में वो मिस्र होते हुए आए हैं, इजिप्ट होते हुए आए हैं। तो वहाँ सदर से भी मुलाकात किए, वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात किए और बोहरा कम्युनिटी से भी मुलाकात की। वो भी एक तारीख़ी मस्जिद में, एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जिसको नए सिरे से जो है तामीर किया गया है और उसकी जो है ज़ियारत के लिए गए थे। तो इंडिया की बोहरा कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा खुश है, ख़ास तौर से दाऊदी बोहरा। और आप जानते हैं कि बीजेपी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी का जो है बोहरा जो है, वो वोट बैंक है। अभी कुछ दिनों पहले वज़ीर-ए-आज़म का जो है, वो समझिए कि दौरा हुआ था। वो बोहरा कम्युनिटी के पास गए थे किसी प्रोग्राम में, तो लोगों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, तो उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म ना कहो, हम तो आपके फैमिली मेंबर हैं। इस लेवल के जो है उन लोगों में लव एंड अफेक्शन है, कॉन्फिडेंस है। कई मर्तबा जो है नरेंद्र मोदी उनका तारीफ़ कर चुके हैं। बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, ये पैट्रियट हैं और ये हैं, वो हैं। सुरेश रैना वाला जो है या क्या नाम है उनका? वो भी इसी कम्युनिटी से। तो ये ताजिर बिरादरी है, बोहरा जो है समझिए कि ताजिर लोगों को कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़े-से मालूमात हासिल करते हैं। तो इस्लामी लिहाज़ से ये क्या हैं? तो आपको मैं थोड़ा-सा रफ़ आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है 571 ईस्वी में। आप देख 610 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 39-40 साल के हो गए, तो नबूवत का ऐलान किया और दावत का आगाज़ किया। और आप समझिए कि 622 तक मक्के में दावत दिए और 10 साल जो है 632 तक मदीने में इस्लाम जज़ीरे नुमा अरब में गालिब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 में दुनिया से चले गए। फिर खुलफा राशिदीन आए, 632 से लेकर के 660 तक उन्होंने सँभाला। तो यहाँ तक मामला जो है इस्लाम का गोल्डन एज था, पीरियड था, कोई मसला नहीं। अब यहाँ के बाद 660 के बाद उम्मत 2 हिस्सों में बँट गई और वो खाई गहरी से गहरी होती चली गई। तो उसमें एक जो है तबका हुआ अहले सुन्नत और दूसरा हुआ अहले तशय्यो। इख्तिलाफ़ात तो खुलफा राशिदीन के ज़माने में भी हुए, लेकिन ये फ़िरक़े की शक्ल जो अख्तियार किए हैं, वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद। तो हम चूँकि बोहरा के बारे में बताएँगे, तो इसमें से जो-जो ब्रांचेज़ निकलते चले जाएँगे, तो मैं उनको स्किप करता चला जाऊँगा। तो अभी देखिए कि इस्लाम में जो है 2 ग्रुप आ गया, एक अहले तस सुन्नत और अहले तशय्युह। अहले सुन्नत बड़ा ग्रुप था, अहले तशय्युह उसके मुकाबले में छोटा ग्रुप था। इसके बाद अहले तशय्युह का 2 हिस्सा हो गया, एक है इस्ना अशरी, इस्ना अशरी और एक है इस्माइलिया। अब ये इस्ना अशरी क्या है? ये लोग जो है 12 इमाम तक जाकर के रुक जाते हैं, मोहम्मद मेहदी तक, जो हसन अस्करी के बेटे थे जिनकी पैदाइश हुई थी 255 में और 4 साल की उम्र में यानी 259 में उनको रूपोश कर दिया गया था। गायब हो गए थे, इमाम गायब और उसी का इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं। हम लोग जो मोहम्मद मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो दूसरे हैं, वो पैदा होंगे और ये लोग जो है उसी मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो 259 में गायब हो गए थे। तो ये लोग जो है 12 इमाम को मानते हैं, तो अरबी में इस्ना अशर 12 को बोलते हैं, तो इस लिहाज से इस्ना अशरी शिया कहलाएगी। लेकिन इनमें क्या हुआ कि अहले तशय्युह में 6 इमामों तक तो ये यूनाइट थे। छोटा-मोटा इख्तिलाफ हुआ, ज़ैदिया फ़िरका वग़ैरह अलग निकला, लेकिन अभी जो है
بڑا بڑا جو ڈویژن ہوا ہے یہ دو ہے، ایک اسماعیلی فرقہ اور ایک اثنا عشری فرقہ۔ یہ کب ہوا ہے؟ تو یہ ہوا ہے سمجھے کہ 148 ہجری میں، جب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے یا شہادت ہوئی۔ تو میں نیا پیج لے لیتا ہوں، تو اب یہاں سے جو ہے شروع کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق تک تو یہ لوگ سمجھے کہ یونائٹ تھے۔ اب امام جعفر صادق جو ہے ان لوگوں کے چھٹے امام ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زین العابدین، پھر حضرت محمد باقر، الباقر لکھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ، زین العابدین رحمت اللہ علیہ، اور حضرت، یہ لوگ حضرت کو جو امام لگاتے ہیں امام جعفر صادق۔ یہ 6 امام ان کے، یہاں تک تو بہت بڑا میجر اختلاف نہیں تھا، چھوٹا موٹا سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے کچھ لوگ محمد بن حنفیہ کو بھی مانتے ہیں، تو اس میں ایک چھوٹا سا گروپ نکلا تھا، یا پھر یہاں پر جو ہے زین العابدین کے بعد ایک زیدیہ فرقہ آیا تھا، کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے زید اور ایک محمد باقر۔ لیکن میں ابھی یہاں بات سمجھانے کے لیے کہ امام جعفر صادق کے شہادت کے بعد جو ہے 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ وہ کیا معاملہ ہوا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام جعفر صادق، یہ ان کا انتقال ہوا 148 ہجری میں، تو سمجھے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور ایک بیٹا تھا موسیٰ کاظم۔ تو سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے چلا آ رہا ہے کہ والد کے بعد جو ہے بیٹا بن جاتا ہے امام، تو امام اسماعیل بن جائیں گے، اور ان دونوں میں کافی بڑا گیپ تھا، سمجھے کہ 25-27 سال کا گیپ تھا۔ اب ہوا کیا کہ ان کا انتقال جو ہے امام جعفر صادق کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ تو اب امام جعفر صادق جب شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے تو اب جانشینی کا مسئلہ آیا کہ کن کو بنایا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو چونکہ جو ہے فکس کر چکے تھے، تو اب یہ چلے گئے تو ان کی اولاد کو امامت منتقل کر دیتے ہیں۔ محمد نام تھا ان کا، محمد بن اسماعیل بن جعفر۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اب یہ تھے تو بن جاتے، ٹھیک تھا، لیکن اب یہ چلے گئے ہیں تو دوسرا بیٹا تبھی موجود ہے تو ان کو بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے موسیٰ کاظم، تو یہی جو جن لوگوں نے موسیٰ کاظم کو بنائے، یہی آگے چل کر کے اثنا عشری کہلائے۔ ان کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے ہم، ابھی آپ کو بوہرا فرقہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو بوہرا فرقہ کے جو ہے تعلق جو ہے اسماعیلیہ فرقہ سے ہے، اثنا عشری فرقہ سے نہیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے کس پہ، اسماعیلی فرقہ پہ۔ تو پھر ہم اب یہاں پہ آتے ہیں، تو اسماعیلیہ فرقہ، ابھی تک ہم لوگ کہاں تک پہنچے؟ اسلام کا 2 ڈویژن ہوا خلافت راشدہ کے بعد، اہل سنت والجماعت بڑا گروپ اور اہل تشیع اس سے چھوٹا گروپ۔ اب اہل تشیع میں پھر 2 حصے ہو گئے، اہل سنت میں بھی کئی حصے ہوئے ہیں، لیکن ہم جب وہ بتائیں گے حنفی، مالکی، شافعی، یہ سب تو الگ بتائیں گے، ابھی بوہرا تک ہم کو پہنچنا ہے۔ تو اہل تشیع میں 2 حصے ہو گئے 148 ہجری میں، سمجھے ایک ہوا اثنا عشری جو بڑا ہے، زیادہ تر اہل تشیع اثنا عشری ہیں، اور ایک اس سے چھوٹا لیکن سائزیبل جو ہے وہ اسماعیلیہ فرقہ ہے۔ لیکن دونوں میں جو ہے ترقی جو ہوئی بعد میں وہ اسماعیلیہ فرقہ کو ہوئی، اثنا عشری کو نہیں ہوئی۔ اثنا عشری کو بنو امیہ والے بھی ستاتے رہے اور بنو عباس والے بھی ستاتے رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ جو ہے ختم کب ہوئی؟ 660 میں ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد کون آ گیا؟ بنو امیہ آ گئے۔ تو 660 سے کب تک رہے وہ؟
750 تک یعنی 90 سال. اور پھر 750 کے بعد کون آ گئے؟ بنو عباس آ گئے. بنو عباس جو ہے 1256 تک رہے یعنی 506 سال تقریباً. 7 5 12. تو یہ بنو عباس کے دور میں اسماعیلیہ فرقہ کو جو ہے تھوڑا سا پاؤں جمانے کا موقع مل گیا، بلکہ سلطنت قائم کرنے کا بھی موقع مل گیا. اس کے مقابلے اثنا عشری والے کو جیسے ستایا جاتا تھا بنو امیہ میں، ویسے بنو عباس میں بھی ستاتے. تو ان کا ٹاپک الگ ہے. اسماعیلی فرقہ کو کیسے جو موقع مل گیا؟ تو یہ لوگ جو ہے، اب دیکھیے اثنا عشری جو ہیں یہ مشرق کی طرف گئے. یہ لوگ اصل میں جگہ کہاں تھے؟ کربلا، نجف، کوفہ. تو یہ اثنا عشری والے جو ہے مشرق کی طرف گئے. مشرق کی طرف مطلب ایران وغیرہ کی طرف. تو ادھر جو ہے ان کو ستایا ہی جانے لگا، کہیں بھی یہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اسماعیلی فرقہ جو ہے یہ مشرق جانے کے بجائے مغرب کی طرف گئے، شام کی طرف گئے، مصر کی طرف گئے، افریقہ کی طرف گئے. تو افریقہ میں جا کر کے ان کو کامیابی ملی. اور سمجھے کہ ان کو کامیابی کب ملی ہے؟ یہ سمجھے کہ 909 میں ان کو کامیابی ملی ہے. قیروان ایک شہر تھا ٹونس کا، ٹونیشیا جو ہے ابھی، وہاں ایک شہر ہے قیروان. وہاں پر یہ حکومت قائم کی. ان کے ایک بڑے لیڈر تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ محمد مہدی. یہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے 909 عیسوی میں. اب عبید اللہ محمد مہدی کا کلیم یہ تھا کہ میں اہل بیت سے ہوں، میں حضرت حسن حسین کی اولاد ہوں، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں. لہذا انہوں نے اپنی سلطنت کا نام رکھا سلطنت فاطمیہ. تو یہ سلطنت فاطمیہ یہی ہے. 909 میں قائم ہوئی تھی، مصر میں قائم ہوئی تھی عبید اللہ بن محمد مہدی کے ذریعے سے. یہ کیوں نام سلطنت فاطمیہ پڑا؟ کیونکہ اس کا کلیم یہ تھا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں. تو اب ان کا عروج آ گیا اسماعیلی فرقے کا. اور ابھی تو سمجھے کہ افریقہ کے مغرب میں ان کی حکومت ہے، مصر وغیرہ میں نہیں ہے، ابھی قیروان میں، ٹونیشیا میں. لیکن محمد مہدی کے بعد سمجھے کہ ایک آیا قائم، پھر اس کے بعد منصور آیا، اس کے بعد ایک آیا معاص. یہ معاص جو تھا یہ بہت پاورفل تھا. اس نے قیروان سے آگے نکل کر کے مصر کو فتح کر لیا جو ایجپٹ کہلاتا ہے. اور یہی معاذ ہے جس نے سمجھے کہ 969 میں قاہرہ کی بنیاد رکھی نئے سرے سے. تو آج جو مصر کی راجدھانی قاہرہ ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہی سلطنت فاطمیہ کا چوتھے نمبر کا سمجھے کہ بادشاہ حکمراں معاذ، اس نے رکھی تھی 969 میں. اور اسی نے جو ہے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جامع ازہر کے نام سے، جو بعد میں پھر جو ہے درسگاہ بنتے بنتے آج دنیا کے سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے. تو جامع ازہر بھی اسی نے رکھی تھی. تو آپ سمجھے کہ کتنا زیادہ یہ ترقی میں آ گئے ہوں. تو اس لحاظ سے سمجھے کہ میں اسماعیلیہ فرقہ کی ترقی کب ہوئی، اثنا عشری کی کیوں نہیں ہوئی وہ میں بتایا، کیونکہ وہ مشرق کی طرف گئے، ادھر ان کو سکسیس نہیں ملا. اسماعیلیہ فرقہ کو سکسیس مل گئے. تو اس کے وجہ سے جو ہے یہ کیوں سکسیس ملا؟ کیونکہ ان کو مصر میں حکومت قائم کرنے کا موقع مل گیا. اب چونکہ ہم کو بحرا کی طرف آنا ہے تو ہم بتاتے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ ان کا 8واں نمبر کا تھا منتصر، مستنصر باللہ. یہ سمجھے کہ 8واں نمبر کا یہ سلطنت فاطمیہ کا حکمراں تھا. اس کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا مستعلی اور دوسرے کا بیٹے کا نام تھا نزار. اب جب مستنصر کا جب انتقال ہوا تو جانشینی کے لیے لڑائی ہو گئی.
کچھ لوگ چاہتے تھے کہ نزار کو بنائیں، کچھ لوگ چاہتے تھے مستعلی کو بنائیں۔ اب فائٹنگ شروع ہو گئے، جیسے ہارون رشید کے بیٹے میں جو ہے امین رشید، مامون رشید، تو مستعلی کے ماننے والوں نے نزار کو قتل کر دیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد 30 سال تک جو ہے مستعلی جو ہے حکومت چلا پایا، لیکن یہ بھی جو ہے انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا تھا پھر عامر، اس کو نزار کے ماننے والوں نے قتل کر دیا۔ کہ اب میں قتل بتا رہا اس لحاظ سے کہ ان کے درمیان اختلاف کی شدت آپ سمجھیں، لیڈر کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسماعیلیہ فرقہ بری طرح دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ دونوں کا نام کیا تھا؟ نزاری اور مستعلی۔ کا نام ہارڈ ہے، لیکن یہ نزاری فرقہ جو ہے یہی ہے جس سے پھر ایک برانچ نکلا آغا خانی، جو ایران میں اس کو ترقی ملی۔ تو کبھی ہم آغا خانی کے بارے میں بتائیں گے تو یہ برانچ کو لیں گے۔ ابھی ہم کو کہاں تک پہنچنا؟ بحیرہ تک۔ تو اس برانچ کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، اثنا عشری کو بھی چھوڑے اور نزاری کو بھی چھوڑتے ہیں، مستعلی کی طرف آتے ہیں۔ مستعلی میں معاملہ کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد مستعلی فرقہ میں مستعلی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا بیٹا عامر تھا، اس کو بھی جو نزاری لوگوں نے قتل کر دیا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ عامر کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، 2 سال کا، گود میں، اس کا نام تھا طیب۔ اب لوگوں کو لگا کہ کہیں یہ پورا خاندان ہی ختم نہ ہو جائے، تو اس بچے کو جو ہے چھپا لیا گیا اور کہا کہ اس کو جو ہے ظاہر ہی نہیں کرو ورنہ نزاری لوگ قتل کر دیں گے۔ یہ بہت قیمتی بچہ ہے، ابھی بچہ آگے بڑھ کر کے ہم لوگوں کو رہبری کرے گا، اسی خاندان سے ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طیب کو جو ہے ہم لوگ روپوش رکھیں گے، اور جب وقت آئے گا تو یہ امام بنائیں گے اس کو۔ اور جب تک کیا کریں گے؟ تو جب تک لوگوں نے کہا کہ ان کے بہاف پر یہ امام ہیں، ان کے بہاف پر ہم لوگ ایک پوسٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کا ٹائٹل دیں گے داعی مطلق کا، اور کہیں گے کہ طیب سے کانٹیکٹ ہے داعی مطلق۔ یہ سامنے نہیں آئیں گے، یہ میسج دیں گے داعی مطلق جس کو اپوائنٹ کریں گے، اور پھر کام یہ پھر آگے بڑھائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس آئیڈیا کو پسند نہیں کیا، مستعلی میں سے انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے بہت چھوٹا بچہ ہے اور بہت دور کی کوڑی لگتی ہے، ارے اسی خاندان میں دوسرے شہزادے ہیں، دوسرے ہیں، ان کو بنا دیتے ہیں تخت پر اور کام آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا نہیں فوراً کسی کو تخت نشین کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے، اس کو اب کہا گیا حافظی فرقہ، حافظیہ، فرقہ حافظیہ، اس کو فرقہ طیبیہ، اس کو حافظیہ۔ ابھی آگے چل کے بتاؤں گا، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو ابھی دیکھیے کتنے برانچ ہو گئے اسلام کا، 2 ڈویژن، اہل سنت والجماعت، اہل تشیع۔ اہل تشیع میں پھر 2 جماعت، اسماعیلی، اثنا عشری۔ پھر اسماعیلی میں 2 جماعت، مستعلی، نزاری۔ اب پھر مستعلی میں 2 جماعت، طیبی، حافظی۔ اب طیبی میں معاملہ کیا ہوگا کہ طیبی کا دور آتے آتے سمجھ جائیے کہ ان کو مصر سے نکلنا پڑا۔ مصر سے کیوں نکلنا پڑا؟ کیونکہ آپ سمجھیے کہ ان کا جو دور ہے سلطنت فاطمیہ کا، وہ 909 سے لے کر کے 1171 تک ہے، یعنی 200 کتنے ہو جائیں گے 62 سال۔ اور یہ زمانہ ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ جو مصر کا علاقہ تھا، شام کا علاقہ تھا، ادھر جنگیں شروع ہو گئی تھی، صلیبی جنگیں۔ تو اس میں جو ہے نور الدین زنگی فائٹ دیے، تو وہ اپنے حساب سے پورے علاقے کو قبضہ میں لے کر کے جو ہے اس کو فائٹ دیے۔ اور پھر وہ نور الدین زنگی کے بعد جو ہے مصر کے حکمراں بن گئے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کب آئے؟ آپ سمجھئے کہ بیت المقدس جو ہے صلیبیوں کے ہینڈ میں کب گیا ہے؟ 1099 میں، اور 1187 تک جو ہے وہ صلیبیوں کے انڈر میں رہا بیت المقدس۔ لیکن یہ جب آئے ہیں صلاح الدین ایوبی،
1174 میں آئے ہیں اور 1193 تک رہے ہیں۔ اسی بیچ میں 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو واپس لے لیا۔ تو یہ پورا میدان جو تھا یہ ایک الگ ہی میدان سج گیا۔ ادھر صلیبی جنگیں بار بار، ادھر نور الدین زنگ کیا، صلاح الدین، لہذا یہ جو اسماعیلی فرقہ تھے یہ دب گئے۔ بالآخر ان لوگوں کو جان بچا کر کے بھاگنا پڑا۔ بھاگ کر کے یہ لوگ کہاں آئے؟ یہ لوگ آئے یمن میں، اور یمن میں رہنے لگے، اور اپنے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اور تاجر طبقہ کو جو ہے اپنے طرف مائل کرنے لگے۔ تو اس طرح یمن میں یہ لوگ پھلنے پھولنے لگے تھوڑا سا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انڈیا سے جو تاجر لوگ جانے لگے، تو انڈیا کے بہت سارے لوگ جو تاجر طبقہ نے جو ہے ان کے عقیدے کو قبول کیا۔ وہ لوگ اسلام سمجھ کے قبول کیا، لیکن بعد میں دیکھے کہہ رہی ہے تو یہ معاملہ ہے، لیکن وہ لوگ جو آنیسٹلی قبول کیے۔ آگے چل کر کے ان کا جو ہے طیبی فرقے کا ایک ان کا دائی تھا، دائی مطلق، اس کا نام تھا ادریس۔ انہوں نے دیکھا کہ یمن کے لوگ جو ہیں ہمارے فرقے کے طیبی، مستعلی، اسماعیلی، ان میں جوش جذبہ نہیں ہے، کمٹمنٹ وغیرہ نہیں ہے، بات مانتے نہیں ہیں، جیسے آج کے دور کے مسلمان ہیں، نماز مانتے بھی ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی۔ اس کے برعکس جو انڈیا کے جو ان کے ماننے والے فالوور تھے وہ بہت ہی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ یعنی یمن سے کوئی لیٹر آ جائے، وہ پتھر کی لکیر، کسی کو بول دے کہ یہ جاب تم چھوڑ دو اور یہ کام کرنے لگو، کرنے لگتا تھا، چاہے کتنا بھی ٹف کام کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بھی قربانی دینا ہو۔ تو وہ لوگ کہے کہ ارے بھائی یہ یمن والے ہم لوگ کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور انڈیا والے بہت قدر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مرکز کو شفٹ کر دیتے ہیں ادھر۔ لہذا ادریس کے زمانے میں یمن سے جو ہے مرکز شفٹ ہو گیا ان لوگوں کا، کہاں؟ ہندوستان۔ اور یہ لوگ زیادہ تر رہے کہاں پہ؟ گجرات میں، سورت وغیرہ میں، بمبئی میں، مدھیہ پردیش وغیرہ میں۔ تو یہ میں آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا۔ اب جب انڈیا وغیرہ میں جب یہ آئے تو ان کا نام پڑ گیا بوہرا۔ بوہرا جو ہے سمجھے کہ ڈیولپ ہوتے ہوتے جو ہے بورا، اب تو بمبئی میں بوری بولتے ہیں، یہ اصل میں ہندی ورڈ ہے یا سنسکرت ورڈ ہے، اس کو تاجر بولتے ہیں، تجارت پیشہ۔ تو یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے۔ اس میں کچھ غیر مسلم بھی تھے، مسلم بھی تھے، سنی بھی تھے، لیکن میجورٹی یہ لوگ تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہے بوہریے کے نام سے، جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ ہیں طیبی، مستعلی، اسماعیلی، مسلم یا مومن بھی بول لوگ تھے۔ جیسے ابھی کا جو ہے ان لوگوں کا جو امام ہے داعی مطلق، وہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے مفضل سیف الدین۔ مفضل سیف الدین طیبی مستعلی اسماعیلی مسلم مومن ایسے رہ گئے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں بورا، تو آپ کہتے ٹھیک ہے بولتے ہو تو یہی رہے گا، چلے گا۔ تو اس طرح یہ لوگ انڈیا میں آ گئے۔ انڈیا میں ان کے جو ہے 26ویں امام تھے، ان کا نام تھا داؤد بن عجب شاہ۔ ان کا ایک جانشین تھا، اس کا بھی نام تھا داؤد، اس کا نام تھا داؤد بن قطب شاہ۔ اور انہوں نے اپنا ایک شاگرد کو بھیجا تھا یمن تعلیم و تربیت کے لیے، اس کا نام تھا سلیمان بن حسن۔ اب ہوا گیا کہ داؤد بن عجب شاہ غالباً جو ہے 1591 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو سب لوگوں کو معلوم تھا کہ داؤد بن عجب شاہ کا جب انتقال ہوگا تو ان کے جانشین نو ڈاؤٹ کون بنیں گے؟ یہ داؤد بن قطب شاہ بن جائیں گے، پاورفل آدمی بن جائیں گے۔ ویسا ہی ہوا، جیسے ان کا انتقال ہوا تو داؤد بن قطب شاہ بن گئے۔ داؤد بن قطب شاہ جب بن گئے تو 4 سال کے بعد انہوں نے سلیمان بن حسن کو لیٹر لکھا، سارے معاملات سے نپٹ لیے ہندوستان میں،
تو یہ یمن میں خدمت انجام دے رہے تھے ایز اے سفیر کے طور پر کہ اب میں بن گیا ہوں تو اب آپ کو ہمارے حساب سے چلنا ہے، لیکن انہوں نے سلیمان نے جو ہے یمن میں بغاوت کر دی، بولے نہیں داؤد بن عجب شاہ کے اصل جانشین میں ہوں، آپ نہیں ہیں، اور ان کے فین فالوئنگ یمن میں بہت زیادہ تھی، تو اب یہ ہے تو یہ زمانہ تو تھا نہیں کہ ہیلی کاپٹر لے کے چلے جا اور جو ہے منوا دو، تو وہاں کی پبلک کس کو لائک کرتی ہے بھائی؟ نئے داؤد بن قطب شاہ کو یا سلیمان بن حسن کو، تو سلیمان بن حسن کی پکڑ تھی، لوگوں نے ان کو مانا، تو اس لحاظ سے یہاں پر بوہرا میں جو ہے اب دو فرقے ہو، ایک ہو گئے بوہرا داؤدی اور ایک ہو گئے بوہرا سلیمانی۔ بوہرا داؤدی کے جو ہے میجورٹی فالوور کہاں تھے؟ انڈیا میں، گجرات میں، سورت میں، اور بوہرا سلیمانی کے جو ہے میجورٹی کہاں تھے؟ یمن میں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ انڈیا والے جو ہیں بوہرا داؤدی، یہ اپنے آئیڈینٹی کو لے کر کے بہت زیادہ سینسیٹیو، یہ جو ہے اپنے عورتوں کو رنگ برنگ کا برقع پہنواتے ہیں تاکہ عام مسلمان عورتیں جو ہیں بلیک برقع پہنتی ہیں سادہ والا، اس سے تھوڑا سا ممتاز رہیں، اور پھر ٹوپی بھی یہ اپنے الگ لگاتے ہیں، چاہے پینٹ شرٹ پہنیں گے لیکن ٹوپی لگائیں گے آئیڈینٹی کے۔ اور پھر ان کے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے ختنہ کا، عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف معاملہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پرمپرا ہے۔ اب اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، جبکہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، داؤدی بوہرا کی تعداد دنیا میں کل جو ہے 10 لاکھ کے قریب، 5-6 لاکھ انڈیا میں ہیں اور بقیہ جو پوری دنیا میں تھوڑے، تو اس لحاظ سے میں بتایا۔ اب ان کے جو ہیں ابھی جو لیٹسٹ میں ہیں وہ 53ویں نمبر پہ ہیں، تو آج کل جو ہیں یہ سمجھیے کہ ان کا نام ہے مفضل سیف الدین داعی مطلق، یہ 53 نمبر ہے۔ ان کے والد جو تھے وہ بہت پاورفل تھے، جو 52 نمبر کے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ برہان الدین، برہان الدین بن سیف الدین نام تھا ان کا، ان کے والد کا۔ برہان الدین جو تھے یہ سمجھیے کہ 1915 میں پیدا ہوئے تھے اور 2014 میں انتقال ہوا ہے، اب سمجھیے کتنے سال، 100 سال پورے، اور سمجھیے کہ 1934 میں ہی جو ہے ان کو بنا دیا گیا تھا، ان کے والد نے بنا دیا تھا، تقریباً 80 سال تک یہ دائی کے منصب پر رہے، اور ان کے دائی جو ہے بادشاہ سے بھی زیادہ جو ہے لیوش لائف گزارتے ہیں، اتنا ماندان دل سے دم، یہ بتائیے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو مفضل سیف الدین دائی مطلق ابھی ہیں 2014 میں جو بنے ہیں، انہوں نے نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ مصر گئے اور ہماری کمیونٹی کی بنائی ہوئی مسجد میں آپ نے جو ہے قدم جو ہے رکھے، کہ یہ ہم کو جو ہے ہمت افزائی کیے، اس کے لیے ہم آپ کا تھینکس بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بوہرا کی جو مختصر تاریخ تھی کہ یہ لوگ کیا ہیں، انڈیا میں 2 برانچ، پہلے اہل سنت والجماعت اور پھر اہل تشیع، اہل تشیع میں پھر 2 جماعت، بڑا اثنا عشری لیکن اس سے چھوٹا اسماعیلی، اسماعیلی میں پھر 2 جماعت، مستعلی اور نظاری، نظاری میں جو ہے بن گیا کون؟ آغا خانی، اور مستعلی میں بن گیا کون؟ بوہری، لیکن بوہری میں پھر ایک جماعت کیا بنی؟ طیبی اور حافظی، اور طیبی میں پھر جو ہے 2 ڈویژن ہوا، اس میں کون سا؟ داؤدی بوہرا اور سلیمانی بوہرا۔ آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر اچھا ویڈیو اچھی لگی تو آپ جو ہے مجھے اپنے خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔